अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़े महीनों के बाद, ख़ास तौर पे फरवरी के इलेक्शंस के बाद से लेकर अब तक एक चाहत थी, एक दुआ थी पाकिस्तानी अवाम की कि किसी तरह मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हों, आपस में तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठें, ये जो एक पोलराइजेशन हुई है मुल्क के अंदर, ये किसी तरह ख़त्म होना शुरू हो। और अब खुदा खुदा करके ये बातें होना शुरू हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान शायद कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन दोनों साइड की जानिब से अजीब अजीब बयानिए भी सामने आ रहे हैं। एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं हुकूमती साइड से कि जनाब जनरल फैज़ के हवाले से जो चार्जशीट सामने आई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, ख्यालात बदल गए हैं और अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और शायद इसी वजह से अब ये मुज़ाकरात के लिए मान भी गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अफराद हैं वो ये समझते हैं कि जनाब हमारे साथ जो कुछ हुआ है और जो पॉपुलैरिटी हमारी अब पहुंच चुकी है, हुकूमत हर सूरत हमारे सामने घुटने टेकेगी, इसे हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा। ये जो हमारे पे इल्ज़ामात लगाते थे कि जनाब ये तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये सीरियस ही नहीं है, हम आज इनका ये ब्लफ भी कॉल आउट कर देते हैं, इनको अब हमारे साथ टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर सच्चाई है क्या इस सारे मामलात में, और क्या ये मुज़ाकरात जिसकी एक उम्मीद सामने जाग रही है, इससे कोई रिजल्ट भी निकलेगा या नहीं निकलेगा? तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। आज 3 सहाफ़ी मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन और तजियाकार फरवा वहीद साहब। फरवा साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हमारे उस्तादों की तरह हैं नुसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मेरी फॉर्मर कॉलीग तजियाकार एंकर पर्सन समीना पाशा साहब, बहुत शुक्रिया समीना आपका। मैं समीना आज वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या समझती हैं आप, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन चंद लोग ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत की जानिब से कोई आपको इन्विटेशन आया नहीं है, आप शादी में पहुंच गए, आपको तो किसी ने बुलाया भी नहीं था, ना हुकूमत ने आपको कोई इन्विटेशन दिया, ना कोई कमेटी का अनाउंसमेंट किया, आपने खुद ही बैठ के कमेटी अनाउंस कर दी। थैंक यू मंसूर, जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये कि जो आखिरी दफ़ा एक डयाला जेल में बड़ी सी अदालत लगी थी जिसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गए थे, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, GHQ हमला केस की हेयरिंग थी, उस वक्त एक पॉलिटिकल एडवाइस इमरान खान साहब को दी गई, मिली, उस पर डिस्कशन हुई, तो इमरान खान साहब ने उसको एक रिगार्ड भी किया और एक पॉलिटिकल कमेटी भी बनाई और मुज़ाकरात अनाउंस भी किए। लेकिन दूसरी तरफ से बज़ाहिर इसके के बजाय इसके कि वो कुछ इसको पॉजिटिव कोई इस जेस्चर को लेते और सोचते कि भाई अगर उन्होंने ये जेस्चर एक पॉजिटिव दिया है तो हम भी कुछ अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं, कुछ सिंसेरिटी दिखाएं। बज़ाहिर ऐसे लगा कि हुकूमत ने इसको एक ऐसा चांस ले लिया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बना लिया है कि जिसके ऊपर ये मज़ीद PTI को मजाक उड़ा लें, उनका ठट्टा कर लें, उन्हें ये ह्यूमिलिएट कर लें कि हाँ जी अब आ गए, हमारे पाँव पड़ गए और इस टाइप की चीज़ें। अच्छा। मेरी अपनी राय में इमरान खान साहब की जो एक अभी तक की हम सियासत देख रहे हैं वो तो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है। और जहां उन्होंने मुज़ाकरात की बात की वहीं उन्होंने एक ये अल्टीमेटम भी दे रखा है कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल दे सकते हैं अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी या किसी ने टॉक नहीं की। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल एडवाइस की वजह से वो कमेटी ज़रूर बना दी गई, लेकिन हुकूमत ने ना पहले कभी मुज़ाकरात करने थे ना ये अब करेंगे। अच्छा। और इस वजह से ये मौका शायद ज़ाया हो जाए। होना नहीं चाहिए, पर्सनली मेरी ओपिनियन तो ये है कि ज़रूर बातचीत होनी चाहिए हुकूमत की साइड से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि देखिए PTI के जो काफ़ी सारे लोग हैं, आज आप शिबली फराज की सुन लें जो स्पीच है, आप गौहर अयूब का बयान सुन लें, उमर अयूब का बयान सुन लें और बैरिस्टर गौहर का भी स्टेटमेंट देख लें, तो उनकी तरफ से फिर भी एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि वो बातचीत के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हुकूमत के अगर आप स्टेटमेंट देख लें तो वो कंटिन्यूसली ऐसे हैं कि जिसमें वो ह्यूमिलिएट ही कर रहे हैं कि जी हम इनसे बात क्या करें और ये वो, तो मुझे लग रहा है उधर से ये स्पॉइल करेंगे। मलिक साहब, ये गवर्नमेंट के पास बड़ा एक गोल्डन चांस है सर, मतलब आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पे लाने में कामयाब हो जाएं और वो खुद राजी है, उन्होंने कमेटी भी अनाउंस कर दी, इससे उनकी नेक नीति का पता लगता है। यहाँ से मजाक ही उड़ाना खत्म नहीं हो रहा, और जनरल फैज़ की वजह से डर गए हैं, और जनाब पहले बताएं तो सही करना क्या है, खान साहब की रिहाई के लिए आखिर आ गए ना, पाँव पकड़ने के लिए आ गए, इस किस्म की बातें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले। देखिए मुझे लगता है खान साहब हमेशा देर कर देते हैं। देर कर देते हैं? क्यों सर? अब देखें, जब ट्रेन में बैठना था, जब हुकूमत उनसे बातचीत की बारे में कह रही थी कि बातचीत कर ली जाए, सियासतदानों से बात कर ली जाए, खान साहब सियासतदानों का दरवाज़ा नॉक नहीं कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। अच्छा। आज के दिन तक खान साहब की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से हों, इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा आज भी बंद है। अच्छा। कि नहीं भाई आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों से करें। और मुज़ाकरात क्या होंगे? मुज़ाकरात ये होंगे कि आप पार्लियामेंट में अच्छे बच्चे बन के अपना किरदार अदा करें, जमहूरी रवैये को अपनाएं,
اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی کی اپنی مخالفت کرنی ہے وہاں بیٹھ کے مخالفت کریں. کر تو دیا نا سر انہوں نے. میں ایک گزارش آپ سے کروں, اس سے بڑھ کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم اسی طریقے سے جناب دوبارہ سے لوگوں کو کال بھی دیں گے, اس لیے ایسے مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. اچھا, مذاکرات خان صاحب کے اچھے بننے پہ ہو سکتے ہیں سر. اور کس طرح اچھا اور اچھا بچہ کیسے بننے میں کیسے اچھا بچہ گنڈا صاحب نکل گئے, ہر دفعہ نکل جاتے ہیں. اچھا بچہ یہ بننے پہ کہ جناب آپ جیل میں رہیں گے, اچھا, مقدمات کا سامنا کریں گے, روز ہوم ورک کریں گے, روز ہوم ورک کریں گے. اچھا, اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذاکرات کریں گے. میں مذاکرات, یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت ان کو یہ دے سکے کہ جناب ٹھیک ہے آپ باہر آ جائیے, آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اب آپ آرام سے بات تشریف لائیے اور جلد سے جلوس کا آغاز کر دیجیے. بالکل نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے کہ حکومت سے مراد اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپر ہینڈ پہ. آپ نے ہر کام کر کے دیکھ لیا, اب ہر کام میں ناکامی ہوئی آپ کو. آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے دیکھ لیا, آپ ناکام ہو گئے. آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوشش کی, آپ ناکام ہو گئے. آپ نے جناب کہا جی ہم دھرنا دیں گے, آپ دھرنا نہیں دے سکے. آپ نے کہا جی ہم حکومت جیم کر کے رکھ دیں گے, کچھ نہیں کر سکے. آج اسٹیبلشمنٹ اپر ہینڈ پہ ہے. جنرل فیض حمید کا مقدمہ آپ کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے, جس میں سے آپ کے یہ اس کے پریشر کی وجہ سے, بچنے کے امکانات. یہ جو آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے پریشر کی وجہ سے. خان صاحب کو اور مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ مجھے نکالیں. اچھا, خان صاحب کا مسئلہ یہ. مجھے ایک بات بتائیے, 9 مئی کہاں جائے گا؟ کیا خان صاحب 9 مئی سے آرام سے؟ سر 9 مئی ابھی تک کہاں گیا ہے سر؟ ابھی بھی خان صاحب کے اوپر لٹکا ہوا ہے. اچھا, یہ جو فیض حمید صاحب نے جو کچھ فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا, فیض حمید صاحب کا جب فیصلہ آئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے کیا کیا شواہد سامنے آ گئے. اچھا, پھر دوسری بات جو خان یہ صاحب جو شواہد ہیں, ویسے میں آپ نالج, جی نہیں میں وہی, آپ نالج آپ کو بہت ہے, یہ جو شواہد ہیں یہ سیاسی موسم دیکھ کے سامنے آئیں گے یا ویسے ہی سامنے آئیں گے؟ دیکھیں, جب تک فرد جرم لگنے کے بعد جنرل فیض حمید کا فیصلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, فیصلہ کمپائل ہوگا, اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی کہ کن کن بنیاد پہ جنرل فیض کو سزا دی گئی. اس فیصلے کے اندر ساری چیزیں جڑی ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے ان اقدامات کی جس پہ ریاست نے اعتراض اٹھایا یا ریاست کو جس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ اگلا خان صاحب کا. دیکھیں, ہمارے ہاں سیاست کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کر لیں آسان سے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک اقامہ میاں نواز شریف کے گلے پڑ گیا. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے 10 ارب ہر جانے کا کیس ہے, وہی آپ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کہ آپ وہ بھی پروو نہیں کر پائیں گے, آپ کو عوامی معافی مانگنی پڑے گی. پھر یہ جو کیسز ہیں, سارے کیسز ان میں بے شک آپ سمجھیں کچھ پولیٹیکل کیسز ہو سکتے ہیں, لیکن خان صاحب 9 مئی سے بچ کے کہیں نہیں جا رہے. خان صاحب کے ساتھ سیاسی مذاکرات صرف اسی چکر میں ہوں گے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کریں, انقلاب کے نعرے چھوڑیں, جمہوریت کی طرف آئیں. میں فروہ صاحبہ, یہ جو کچھ بھی ملک صاحب نے ایک مجھے خوفناک منظر جو پیش کیا ہے, میں کافی حد تک پریشان ہوں اس کی وجہ سے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی قسم کا احتجاج کرنا, سول نافرمانی کرنا, جلسے کرنا, جو جلوس کرنا ہمارا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. ہم جہاں پہ بھی اعلان کرتے ہیں کسی شہر میں کرنے کا, آپ لوگ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. تو ہمارا جمہوری عمل ہم سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یار آپ تو گھر کے بچے بن کے بیٹھ جائیں اور آپ نے کسی قسم کا کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کرنا, سڑکیں کلیئر ہونی چاہیے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خان صاحب ان شارٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ کر لیں. ارے واہ, تو شاید معاملات جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں گے. انسپریشن ویسے ہونی چاہیے لیکن نواز شریف صاحب کی لمٹ تک ہونی چاہیے. اب یہ خان صاحب کے کیلیبر, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نواز شریف بن جائیں؟ ہاں, مطلب دیکھیں کبوتر پرابلم یہ ہے پکڑ لیں کہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا فیوچر یہ ہو جائے گا. ہم یہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں یہ ہو گیا. اچھا, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی مقبول لیڈر کو ایلیمنیٹ ماں سوائے پھانسی کے کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی ایلیمنیشن کی بات کر رہی ہوں. اب پھانسی بھی سیاسی ایلیمنیشن سے بہت آگے کی چیز تھی منصور, جس کو آج تک ہم روتے ہیں. اللہ نہ کرے الطاف حسین, ایگزیکٹلی. پھر ریسنٹ میں آپ نواز شریف مجھے کیوں نکالا, پوری کیمپین تھی. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے, جب ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی پرابلم تھی کہ مقبولیت بڑھ رہی ہے. اب آن دی ادر ہینڈ ریئلسٹک ہو کے دیکھیں تو خان صاحب جتنی دیر اندر رہیں گے اور آپ جتنی دیر ان کو اندر رکھیں گے. سوری آپ کا تھاٹ پروسیس میں ذرا توڑا, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ سارے آمین کریں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میاں صاحب کی پلیٹلیٹس دوبارہ نہیں ہوئے. اللہ انہیں صحت دے, اندر خوراک نہیں نا صحیح مل رہی ہوگی, باہر ذرا صحیح ہے. اچھا خیر, تو بات یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت کو اندر رکھ کے خود ہیرو بنا رہے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جب عمران خان صاحب کو یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ نواز شریف اندر رہ کے بھی مقبول ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا تھا. اب اس میں بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے.
جو کہ ہمارے سامنے ہیں مگر وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادارے کو بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور حکومت جو اس وقت اترا رہی ہے کہ بھئی ہم تو ون ون پوزیشن پہ ہیں اور ہم اگر بات نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, ہم دیکھیں گے اب وہ کرتے کیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ سلیکٹیو پی ٹی آئی سے بات کریں, آپ جنرل پی ٹی آئی سے بات کریں, آپ انکلوڈنگ عمران خان پی ٹی آئی سے بات کریں یا ایکسکلوڈنگ عمران خان پی ٹی آئی سے بات کریں, بالآخر آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس کو آپ اور میں کل کو بیٹھ کے ڈیل کا نام دے دیں, لیکن مانتے نہیں ہے نا, آپ نے سنا نہیں ان کا. دیکھیے وہ بچے کا بیہیویئر بڑا خراب ہے, رپورٹ کارڈ بڑی خراب ہے ان کی, کیونکہ ان کو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اسی تے پھٹے چک دیتے ہوئے نے. آپ جہاں وکٹ لگائیں گے گیند وہیں پر آئے گی. وہ کہتے ہیں نا وہ کیا ایک ڈائلاگ ہے, جہاں اپن کھڑا ہو جاتا ہے لائن تو وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے. تو خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف چھوٹی سی بات کرنے لگی ہوں, تھوڑا سا کسی کو برا نہ لگ جائے, لیکن آن اے لائٹر نوٹ کہ میاں صاحب کہتے تھے میرے لوگ کہتے سن خان میاں صاحب گھبرانا نہیں, اسی پیچھے کھلوتے ہیں مڑ کے ویکھیا تے. تو یہ کام کہیں خان صاحب کے ساتھ نہ ہو جائے جو کہ ہو رہا ہے. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی اپنی شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی. آپ نے کیا کہہ دیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ, کیا کہہ دیا آپ نے منصور, پاپولر میاں نواز شریف صاحب بھی تھے جب پی ڈی ایم کی صورت میں سب کا اکٹھ ہوا تھا, اور میں جب باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتی تھی تو لوگ کہتے تھے کیوں کاروبار چھوڑ کے جائیں, کون ہمیں روٹی دے گا. کیا آپ لوگوں میں نکل کے پوچھیں کہ جو وہ کلٹ تیار کیا گیا ہے خان صاحب کی حمایت کے لیے, کیا وہ کلٹ اپنی پڑھائیاں اپنے کاروبار چھوڑ کے آج کے اس مہنگائی کے دور میں باہر نکلے گا؟ سمیرہ صاحب جواب دیں. یہ ریالٹی چیک خان صاحب کو دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا مجھے ویسے میں تھوڑا سا اختلاف اس بات سے کروں گی کہ جو فروا یہ کہہ رہی ہے نا کہ انہیں جا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اوہو ہو آپ یہ وہ, مجھے تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب آج جو علیمہ خان صاحبہ کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ خان صاحب کو پوری انفارمیشن دی ہی نہیں جاتی ہے, بلکہ ان کو جب جا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس طرح سے کچھ پرابلم آ سکتے ہیں اس طرح سے, تو اس چیز کو خان صاحب نہیں لائک کر رہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس باہر نکلنے کی کال سے یا سول نافرمانی کی کال دینے سے یہ خدشات ہیں, یہ تحفظات. وہ کہتے ہیں بھائی آپ اگر اتنے ٹینشن میں ہیں, اتنے پریشرز میں ہیں, تو پھر آپ بھلے میری کال کے ساتھ نہ ہو, یہ میری کال ہے میں دوں گی. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ انہیں بہت چڑھا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو صحیح انفارمیشن. سمیرہ مجھے ایک بات بتائیے, 8 فروری کے الیکشن سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف نے جتنی احتجاج کی, جتنی کالز دیں, جو کچھ بھی کیا, کسی ایک میں کامیابی بتائیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سمپل بات بتاتی ہوں. ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جی میاں صاحب بڑے پاپولر تھے, یا پی ڈی ایم کی بڑی زبردست موومنٹ چل رہی تھی. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر جو بھی کبھی موومنٹ چلانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے جتنے بڑی مرضی تو پی ڈی ایم بھی اسٹیبلشمنٹ, نواز شریف اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ گئے تھے تو وہ پاپولیرٹی کے پیچھے باجوہ صاحب تھے بھائی. 2019 میں کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ 2019 میں ہمیں کہہ رہے تھے کہ آؤ لے لو, ہم سے لے لو. پی ڈی ایم باجوہ صاحب نے بنائی تھی بھائی. پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ جو تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی سپورٹ حاصل تھی. کیا بات کر رہے ہیں منصور, اتنی سپورٹ حاصل تھی کہ عمران خان صاحب سے سپورٹ لے لی گئی. پلیز بات تو کرنے دیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آئیں جی لے لیں آ کے آپ گورنمنٹ. ایکسٹینشن والا جو معاملہ تھا وہ کس سن میں ہوا تھا؟ پھر 2019 میں کیا میاں صاحب چلے نہیں گئے تھے؟ تو وہ آپ کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو گیا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بھجوایا تھا باہر لندن میں, جو میاں صاحب کو بھجوایا گیا تھا. تو ان کی سپورٹ تو اس وقت سے ہی کھٹ پٹ پیچھے جو کھچڑی تھی وہ تو پوری پک رہی تھی, اسی لیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ صرف بھجواتی ہے, حکومت میں لاتی نہیں ہے. میں وہی تو بتا رہی ہوں. وہ پھر باقی کام 8 فروری کو 2018 میں نہیں 18 میں لائی تھی. 8 فروری کو باقی کام ہو گیا. آپ وہ 2018 میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں منصور, آپ کے پروگرام میں ایگری کر چکی ہوں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد ہے اگر یہ والا گناہ اس کے سر ہے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا, یہ والا گناہ بھی اس کے سر ہے خان صاحب کو لانے کا. ہاں جی سب کا سر اوکے. میاں صاحب کو لانے کا گناہ جیلانی صاحب جو تھے, جنرل جیلانی, ٹھیک ہے نا. بھٹو صاحب بھی شروع میں کس کو ڈیڈی کہتے تھے, وہ ساری آپ کو باتیں 2011 بھی بس صحیح ہے نا. اب آگے بھی بہت سارے ہیں میرے کہنے. اچھا 2011 بھی تو بولے نا, سن لیں نا, آگے بات تو سنیں, سن تو لیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ لوگ نکلتے ہیں نہیں, آپ کی یوتھ تیار ہے نا, اور کلٹ بنایا نہیں جاتا بھائی. آپ کے ساتھ عوام ہے اور اس عوام کے پاس ریزنز ہیں کہ وہ کیوں ہیں. آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ ان کو نکلنے کا موقع کب دے رہے ہیں, پھر بھی وہ نکل رہے ہیں. آپ نہیں نکلنے کا موقع دے رہے, پھر بھی وہ 8 فروری کو نکلے, انہوں نے آ کے آپ کو اپنا ورڈکٹ دے دیا, 200 نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھپے لگا لیے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر بھی جب بھی کالز آ رہی ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, چلیے پنجاب میں آپ ان کو بڑا
ٹیکٹفلی ڈیل کر لیتے ہیں, کچھ یہاں کی قیادت بھی اس طرح کی ہے تو معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن ادروائز اس کا کیا مطلب ہے کہ پاپولیرٹی ختم ہو گئی؟ اگر ایسا ہے تو آپ بغیر ایک کنٹینر لگائے, بغیر ایک پولیس والا باہر کھڑے کیے, ایک دفعہ انہیں بولیں کہ آئیں جی باہر نکل کے دیکھیں. ڈر کا فیکٹر ہے. 2022 میں جب عمران خان صاحب کو نکالا تھا, اس سے اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ جو پورے کنٹری وائڈ لوگ باہر نکلے تھے, کتنی بڑی تعداد تھی لوگوں خود ہی نکلے, وہ خود نکلے ملک صاحب, کیونکہ کسی نے روکا نہیں تھا. اور اس دن محمد زبیر صاحب خود اس پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جب ہم پی ڈی ایم کی موومنٹ چلا رہے تھے, ایک کنٹینر تو دور, ایک سپاہی نہیں کبھی کانسٹیبل. ملک صاحب وہ مجھے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا نصرت جاوید صاحب کے شو کے اندر نا وہ ایک بچہ آیا تھا, وہ جس کا کلپ بڑا چلا تھا کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا. تو سر اگر آپ اس طرح ہاتھ یار مارے, جانوں سے مار دیے ہیں, ابھی بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کیسے آئے گا, ماریں گے ہمیں پولیس والے, اتنے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. دو تین چیزیں میں نہ کریں ایسے یار. سمینا کی گوشت گزار کر دوں. پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو ہماری جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ دیا, فیصل وارڈر صاحب نے یہ کہہ دیا, یہ شام کے ٹاک شوز چلانے کے لیے ہوتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, یہ ٹاک شوز چلانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں کہتے خواجہ صاحب. نہیں 2019 والی بات غلط ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. چنگی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں کئی دفعہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے کئی دوست صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا فارم 47, جوید لطیف صاحب نے کہہ دیا فارم 47, پی ایم ایل این کے لوگ ہیں نا جی. دیکھیں ہمارے یہاں سیاست بڑی کمپرومائزڈ ہے. بعض اوقات آپ کو ضرورت اپنی ہوتی ہے, آپ کسی جگہ پہ کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ نے اپنا کی کھیل کھیلنا ہوتا ہے, لیکن ہم بیٹھ کے بات سمجھتے ہیں شاید بڑی اصول کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ پورے ملک کے اندر خان صاحب کو آج آزاد کر دیں, چلیں مجھے بتائیے سمینا پاشا صاحبہ, خان صاحب نے جتنے جلسے کی اقتدار میں نکلنے کے بعد کوئی ایک جلسہ لاکھوں میں نہیں تھا, میں گارنٹی دینے کو تیار. ہزاروں کا مجمع کر کے آپ سوچیں 26 کروڑ عوام میں آپ انقلاب لے کر آئیں گے, یہ اس سے بڑی بھول ہو کوئی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں سیاستدان, ہر سیاستدان نے یہ سمجھا, اگر اس کو مینار پاکستان پہ ایک بڑی گیدرنگ مل گئی, سوچا صبح انقلاب آ جائے گا. بلکہ ایک صاحب یا جب لاہور سے دھرنا شروع ہوا 2014 کا, تو یہاں سے نکلے اسلام آباد پہنچے تو وہ ساتھ ایک جرنلسٹ کو کہتے ہیں کہ یار قوم جاگ پڑی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر قوم تو ستی پی ہے, 2000 بندہ لاہور پہنچا صرف. ہمارے یہاں سوچ یہ بن جاتی ہے کہ شاید قوم جاگ پڑی ہے. لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میاں نواز شریف کو ووٹ ملا, عمران خان صاحب کو ووٹ ملا, پیپلز پارٹی نے اس ملک میں ووٹ لیے, اے این پی نے ووٹ لیے, ایم کیو ایم نے ووٹ لیے. آج اے این پی آپ کو نظر نہیں آتی. نہیں سر, لیکن سمینا نے جو پوائنٹ ہے اس پہ بھی تو جواب دینا. کنٹینر لا دے ہو, پولیس والوں کو کھڑا کر دیں, موٹر وے بند, ریپیئر کے نام کے اوپر موٹر وے بند کر دیں. سر اس سے پھر آپ کہیں وہ دیکھیں جی بندہ ہی نہیں نکلا. اس کی وجہ, جب تک عمران خان صاحب نے پرامن جلسے کیے کوئی پابندی نہیں تھی, کوئی کنٹینر نہیں تھا. اسی مینار پاکستان پہ لوگ پیدل چل کے گئے, آرام سے لاہور سے گزر. سر 25 مئی والا جو لانگ مارچ تھا, اس دن کتنی پھینٹی پڑائی تھی انہیں, اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا. میں اس سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا اسلام آباد میں جا کے, جس نے خان صاحب اسلام آباد میں واپس چلے گئے تھے بلو ایریا میں. سر وہ تو بعد میں پہنچے تھے, نہیں وہ تو بعد میں پہنچے. 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس سے اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا, اس کے اگلے سال ہوا تھا. وہ یہ بیسیکلی سینٹورس والی بات کریں جہاں پہ سینٹورس کے سامنے خان صاحب رک گئے تھے, اس کے بعد آگے نہیں گئے. اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ 9 مئی تو اس کے بعد. 9 مئی سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ راولپنڈی کیوں جانا چاہتے تھے؟ آپ جی ایچ کیوں جا کے اس کے بعد دھرنا کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ نئے آرمی چیف, میں آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ نے کہا پرامن نہیں تھے, میں کہہ رہی ہوں نئے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے آپ دنگا فساد کرنا چاہتے تھے. میں بڑی ذمہ داری سے ایک اور بات آج آپ سے کہہ دوں, یہ جو انقلاب کا شوق چڑھتا ہے نا کئی دفعہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو, اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا سوچ ہوتی ہے. آج بھی ایک صاحب موجود ہیں, آپ کبھی ان کو پوچھ لیجئے گا, وہ پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہوا کرتے تھے, حلیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کام کرتے تھے, خرم حمید روکھڑی, ان کا موبائل چیک کروا لیں, آج بھی اس موبائل کے اندر چیٹ ہوا کرتی تھی, اگر 20 بندے مر گئے تو انقلاب آ جائے گا. جب آپ اس قسم کی سیاست کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کوئی ریاست آپ کے آگے ہرڈل کھڑی کرے گی, ریاست روکے گی آپ کو. اگر آپ کا علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے کہتے جی کہ ہم پرامن طریقے سے جائیں گے, کوئی لاٹھیاں نہیں ہوں گی, غلیلیں آپ کیوں بنا رہے تھے, ڈنڈوں پہ آپ کیل کیوں لگا رہے تھے, آپ اپنی وہاں کی فورس اکٹھی کیوں کر رہے تھے, آپ پولیس کو کیوں لانا چاہتے تھے, آپ کمانڈوز کو کیوں لانا چاہتے تھے اسلام آباد کے اوپر. جب آپ چڑھائی کرنے کی بات کریں گے اور آپ کہیں گے ہم پورا ملک بند کر دیں گے, کیا عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, پہلے میں اسلام آباد بند کروں گا, پھر میں کراچی بند کروں گا, پھر میں لاہور بند کروں گا. اگر بند کرنے سے یہ ملک چلتے ہیں نا جی, تو پھر آپ کی سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ملک خود بند, اچھا حکومت خود ملک بند کر دے وہ ٹھیک ہے, دیکھیں گزارش کیا ہے, اپوزیشن ملک بند کرے وہ غلط ہے, حکومت خود بند کر لے وہ ٹھیک ہے. ایک جملہ میں آپ کو عرض کر دوں, سیاست دانوں کے لیے بالکل بات درست ہے سمینا کی کہ وہ ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا,
لیکن سیاسی فیصلوں کو بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں آپ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. کہاں ہے صوفی محمد ملک صاحب؟ ہر سیاستدان اپوزیشن میں انقلاب کی بات کر رہا ہوتا ہے. نہیں, انقلاب سے مراد یہ آپ افراتفری کی بات کریں. میں آپ کو مریم کی سٹیٹمنٹ سنوا دیتی ہوں, مریم نواز کی. اگر مریم نواز اپنے راستے بند کر دیتی, میاں نواز شریف ملک سے جانے کے بعد پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ بند کر دیتا, کسی کے ساتھ آن بورڈ نہ ہوتا, یا لاہور کے اسی ناظم کے الیکشن کے اندر انہوں نے اپنے بندہ بھی ڈرا کر لیا تھا, اپوزیشن کی جماعتوں کو لاہور کا میئر دے دیا. فروا صاحبہ, یہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ ہے ریئلسٹک پالیٹکس آف پاکستان, جہاں پہ آپ بات مانیں, آپ کمپرومائز کریں, آپ کا ٹویٹر خاموش ہو. مریم نواز کا جس طرح ہوا تھا, آپ جس طرح میاں صاحب چپ ہو گئے تھے لنڈن جا کے, آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں تو ڈیویڈنڈز آپ کو ملنا شروع کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے, خان صاحب ہیز اے پرسنالٹی جو یہ کہتے ہیں کہ رولز میں سیٹ کروں گا, مجھے آپ نہیں بتائیں گے کہ میں نے پالیٹکس کس طرح کرنی ہے, اور میں جس طریقے کی پالیٹکس کرتا آیا ہوں, آج تک کر رہا ہوں, اس کا ڈیویڈنڈ مجھے ملتا ہے, لوگ مجھے فالو کرتے ہیں. اب آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام شروع کر دوں جو میں نے آج تک پہلے کبھی کیا نہیں ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیے, اگر مجھے آپ اجازت ایک جملہ میں آپ کے اس میں تھوڑا سا ڈال دوں فروا کی جانے سے پہلے. خان صاحب بالکل یہ نہیں چاہتے. خان صاحب چاہتے ہیں 2018 کی کہانی وہیں سے شروع کی جائے. اچھا, جہاں آپ اور میں مل کے دونوں حکومت کریں, باقی سب کو اس ملک سے نکال دیں. جی فروا. اچھا, تھوڑا سا نقشہ کھینچنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نون لیگ پہ, پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ, سمینہ صاحبہ نے فرمایا کہ باجوہ صاحب پی ڈی ایم بنا کے گئے اور باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوئی. ہم ایک لمحے کو مان بھی لیتے ہیں, ہم زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جس دن ہاتھ اٹھ گیا اس دن آپ اپنے بلبوتے پہ خود گر جائیں گے. اپنے وزن سے گرے, دیکھا, ہاتھ کھینچا گیا, ایسا ہی ہوتا ہے. نون لیگ کے پیچھے سے ہاتھ کھینچا گیا, گرا. 90s کی پوری پالیٹکس سے بھری ہوئی ہے, ہمیں اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے صرف چند سوالوں کے جواب دیں. 2014 کے دھرنے میں جب میڈیا ہاؤسز کو کال کر کر کے کہا جاتا تھا بندے وکھاؤ, تے بندے بھی وکھاؤ انے بڑے, تے بار بار وکھاؤ, تب کون کرتا تھا؟ تب خان صاحب فون کرتے تھے, تب شاہ محمود قریشی فون کرتے تھے, تب کون فون کرتا تھا؟ ٹھیک. اچھا چلے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. ایکسٹینشن کی بات کی. ایکسٹینشن ہمارے, میں پرسنلی خلاف ہوں اس چیز کے, اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. بڑے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے, بڑا سسٹم خراب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ پالیٹکس میں ہے, ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. لیکن تا حکم ثانی ایکسٹینشن تو خان صاحب بھی دے رہے تھے, تب تو پرابلم نہیں تھی. ٹھیک. پھر پیرامیٹرز تو تب بھی سیٹ کیے جا رہے تھے. فیض حمید کو انوالو کر کے گراؤنڈ تو تب بھی سیٹ کی جا رہی تھی. پھر باجوہ صاحب کو بائی پاس کر کے سب چیزیں تب بھی ہو رہی تھی. پوائنٹ یہ ہے, انقلاب بری چیز نہیں ہوتی ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, کسی اور ملک کی مثال, انقلاب بری چیز نہیں ہوتی. انقلاب پاکستان میں بھی آنا چاہیے, لیکن کم از کم ڈائریکشن تو صحیح رکھو یار. نہیں, آپ کا مطلب یہ انقلاب ہے نہیں. انقلاب وہ ہوتا ہے منصور جو آپ کی ڈائریکشن فوکس کر کے لے کے چلے. آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کسی کی گود میں جا کے نہیں بیٹھنا, تو یہ انقلاب تو نہ ہوا. آپ کو نہیں چاہیے کسی کا فارم 47, فارم 45. یہ انقلاب تو نہیں ہے. یہ انقلاب نہیں ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے, میں تب آؤٹ ہوں گا جب میں چاہوں گا. آپ کر کے دکھائیں. اچھا, نہیں کھیلنے دیتا. میں پہلے پہ بھی ہوں, دوسرے پہ بھی, تیسرے پہ بھی, چوتھے پہ بھی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انا اور یہ سیلف کریٹڈ باؤنڈریز ہے نا, خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 4 کتابیں پڑھنے سے نہیں ٹھیک ہونے والی ہے. آپ قوم کو کھڑے ہو کے 2000 کوٹنگ دس ہیئر, بہت لوگوں کو برا لگے گا, لیکن جب آپ کسی کی شلوار گیلی کرنے کی باتیں 2014 کے دھرنے میں کر رہے تھے نا, وہ موریلٹی سے نیچے کی بات تھی. آپ نے وہ کلٹ تیار کیا جو آپ کو فالو کرتا ہے. آپ نے لوگوں کے دماغ میں یہ انسٹل کیا کہ آپ کے, میرے علاوہ آپ کا کوئی ہیرو موجود نہیں ہے. میں ہی ہوں جو قائد اعظم کے بعد آیا ہوں, اور میں ہی ہوں جس کی حیثیت اس نوٹ پہ آنے کی ہے. اور یہ خواہش آج بھی زندہ ہے, یہ خواہش کہیں جا نہیں رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم سے بات کرے, اور بالکل حکومت کو کرنی چاہیے. بھائی آپ بڑے ہیں, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کو چاہیے ملک میں افہام و تفہیم سے کام چلے. آپ ہر دفعہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہے یا فلانے کا صدر آ رہا ہے تو آپ بند تو نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں تو ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ایک کرکٹ ٹیم آ جائے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. آپ کو اس کے باہر نکلنا پڑے گا, اور اس کے لیے دونوں طرف سے ٹیم اے اینڈ بی دونوں کو کہیں سے اللہ حافظ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ان کو کہنا پڑے گا کہ سر, سمینہ صاحبہ, آپ جو معاملہ دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھیں, ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے ٹیبل ٹاک پہ. اگر کوئی یہ کہے پاکستان کی پوری ہسٹری میں کہ مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دیں کہ جو سیلیوٹ مار کے نہیں آیا ہے, تو لٹرلی میں مائک اتار کے شو سے باہر چلی جاؤں. نہیں ایسا نہ کیجیے گا. بات یہ ہے کہ ہر لیڈر کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے, مگر آپ کی موریلٹیز کیا ہے. نواز شریف صاحب کو آج ہم کیوں کوستے ہیں, 5 کا ٹولہ غائب ہو گیا نا ان کی پوری کتاب میں سے, خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئے, بیٹی کو پروموٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہی ذلت
عمران خان صاحب کے نصیب میں لکھی گئی ہے تب تک جب تک وہ یہ مان نہیں لیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس سے چاہتے ہیں اور کس طریقے سے چاہتے ہیں. سمینہ صاحبہ یہ تو پھر ان کی کتاب بھی تو کوئی زیادہ صاف نہیں ہے نا, سکور کارڈ. اور خان صاحب کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے, وقت بدل گیا ہے, 2018 نہیں ہے, یہ بیٹنگ سٹائل چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے منصور, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے فروا نے کہا کہ جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف قائد اعظم کے بعد لیڈر ہوں اس طرح, تو امیر المومنین کون بننا چاہتا؟ تو ہر لیڈر اپنے طور پر اپنے آپ کو یہی سمجھ, نکل گیا نا. میں وہی بات کہہ رہی ہوں. تو جب ان کا نکلے گا تو بات, میں صرف بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں اس کو یہی, مریم نواز صاحبہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو یا ان سے بھی کوئی آگے کی لیڈر ہیں. ہر لیڈر اپنے طور پر ظاہر ہے وہ کچھ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا ہے. یہ تو ایک بات چھوڑ دیں, باقی کسی نے کیا باتیں کی تو میرا خیال ہے جتنی زیادہ کیریکٹر. ایک خبر دوں چھوٹی سی آپ کو, کیریکٹر ایک چھوٹی سی اندر کی خبر دے رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. شریف خاندان کے اندر جو ایک چیٹر ہوتی ہے نا اکثر, یہ چونکہ آپ نے کہا نا بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں آپ کو پہ, تو شریف خاندان کے جو چیٹر ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو کینیڈیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. وہ کینیڈیز کے ساتھ, ہاں وہ انٹرنیشنل, وہ کینیڈیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اچھا باقی جو یہ بات تھی کہ بھائی کسی نے کیا لینگویج یوز کی, تو بھائی ادھر سے کیا کم گند اچھالا گیا ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, ہر طرف سے یہ ہوتی ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ, اس بات سے بھی آگے نکل جائیں. 2014 کے دھرنے کی بات ہوئی تو میری بات کو ہی انڈورس کیا ہے. میں یہی بات کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جن تحریکوں کے پیچھے ہوتی ہے, سڑک پہ وہی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں, جو جن کے پیچھے نہیں ہوتی ان کو ایسے ہی ڈنڈے پڑے ہوتے ہیں. جو اس وقت ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے پڑ رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہے. اب اس بات پہ آ جائیں کہ اب عمران خان کیا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا, اب 126 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکے آپ. ارے بابا میں یہ, اب گولیاں تو کھانا کہیں اور سے آتا تھا, ہیلی کاپٹر کسی اور کا تھا, پیسے کسی اور کا استعمال ہو رہے تھے, گولیاں چل رہی ہیں اور آپ کہیں گے کہ جی کھڑے رہیں, کیا مطلب لوگ کیا تو قانون موجود ہے, لا اینڈ آرڈر موجود ہے, آپ کے پاس قانون کے دروازے موجود ہیں. اس کے اوپر ملک صاحب نے ابھی یہ بات کریں گے, میں ابھی پہلے سے مجھے بتایا ہوں, وہ یہ کیا بیان دیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, آپ کو منع کیا آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا, تو ریاست کب حرکت میں آئے گی؟ یہی جب وہ نہیں حرکت میں آتے تو آپ کہتے ہیں انقلاب ایسے تھوڑی آتے ہیں کہ پولیس والا مارے گا. جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنے گندے بچے ہیں, دفعہ 44 لگی ہوئی ہے, نہیں آئے. ایک میری بات صرف مکمل ہو لینے, جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب عمران خان, میں بالکل اس بات سے, ابھی میں آگے اس کو دیکھیں گے ہم لوگ کہ واقعی کیا عمران خان صاحب نے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, یا واقعی ان کی سوچ میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا. ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات تھی, جو کمپرومائزڈ سچویشن ہے وہ تو ان کو کئی دفعہ آفر کی گئی ہے کہ بھائی آپ, کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیں, کبھی کہا جاتا ہے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, آپ 6 مہینے چپ کر جائیں, آپ اچھے بچے بن, جس طرح ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ اب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ چیزیں قبول نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ابھی نہیں کر رہے. خان صاحب کو کسی نے یہ پیغام نہیں بھیجا کہ خان صاحب آپ پنڈی والوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ اچھے بچے بن جائیں. میں گزارش سنیں, آپ اتنے سینئر صاحب ہیں, آپ کی انفارمیشن کو میں چیلنج نہیں کر سکتی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, چلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, خان صاحب کی آخری تقریر میڈیا ٹاک بھی نکال کے دیکھ لیں, جن کے پاس طاقت ہے مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں. تو مذاکرات کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے, ملک صاحب مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم لیٹ رہے ہیں, جو آپ کہیں گے سر ہم ویسا کریں گے, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ تو جب مذاکرات ہوں گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ڈیل کر رہے تھے, وہ لیٹ رہے تھے, مانگ رہے تھے. آپ کے خیال میں کے پی گورنمنٹ کے جو بنی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, اس میں ان کا آشرواد شامل ہے کہ نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کو یہ وہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک صوبے میں گورنمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آپ انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ کر رہے ہیں اور باقی سارا جو علاقہ ہے وہ سارا آپ کے ساتھ بالکل اسی طرح تعاون کر رہا ہوگا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس وقت عمران خان کی بات کر رہی ہوں, میں پی ٹی آئی کے باقی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی. تو کوئی نہیں بنا ہوگا نا, نہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے بنوایا ہے, اور اچھا ظاہر سی بات ہے انہیں ووٹ ملا, انہوں نے بنائی ہے حکومت, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فلی اس کو کمانڈ کریں یا پوری طرح ان کے اختیارات ہیں, میں بھی اس بات کو نہیں مانوں گی. آپ بھی اس بات پورے اختیارات نہیں ہیں, یہ بات کسی بھی نہیں, جو وہ بات کرے نا جس کانٹیکس میں, دیکھیے سر اپنی پسند کا چیف سیکرٹری تو لگوا نہیں پا رہے, کون سے اختیارات کی بات. ایک سے بریک کا میں ایک جملہ کہہ دوں, سمینہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ بالکل یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میری گود میں آ کے بیٹھ جائے. پلیز بریک لے لیں. میں اس پہ بریک لے لیتا ہوں, پھر گود میں کسی نہ کسی کو بٹھاتے ہیں نا. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی کوشش, پیشکش, اس سارے حوالے سے, لیکن
یہ جو چیٹر ہے کہ جناب بس دیکھا آ گئے نا پھر صحیح رستے پہ، دیکھا اب تو نکل گئی آکڑ نکل گئی ساری، یا پھر ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اب وہ قدم اٹھانے جا رہی ہے جس کا ہمیشہ ان سے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا کہ جمہوری عمل کے اندر آئیں، جمہوری طاقتوں کے ساتھ آ کے بات چیت کریں، یا یہ مجبوری میں ہو رہا ہے یا سمجھداری کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اسی پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ملک صاحب، یہ آپ نے سمینا صاحبہ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، اگر آپ ہمارے پہ گولی چلائیں گے تو پھر مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب 126 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ گولی نہیں چلنی چاہیے، نہ کسی اوپر لاٹھی برسائی جانی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو پارلیمانی سیاسی جماعت کہتی ہے وہ کہ ہم اسلام آباد فتح کرنے آ رہے ہیں، تو کیا کرے گی اسلام آباد کی پولیس؟ روکے گی انہیں؟ لاٹھی بھی چلائے گی، آنسو گیس کے شیل بھی مارے گی؟ پولیٹیکل لیٹرک بھی سر تو میری پولیٹیکل لیٹرک بھی تو ہوتا ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا، مسلح لوگ آپ کے سامنے تھے، پولیس فورس اب لے کر آ رہے ہیں، آپ کا چیف منسٹر گولی چلانے کے اشارے کر رہے ہیں، ادھر گولی چلاؤ سے۔ آپ دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے خان صاحب کبھی کہا کرتے تھے سارا معاملہ سیٹ ہے، یہی کہا کرتے تھے نا، وہ تو اشارے کر رہے تھے جنہوں نے چلائی، ان کے بارے میں کیا بات؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چڑھائی کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں روکا جائے گا، اگر نہیں روکا جائے گا تو پھر آپ کی ریاست چل نہیں سکتی۔ دوسری بات دیکھیں، سیاستدانوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب تھے، خان صاحب سارے معاملات ان کے اوپر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اسمبلی کے ممبران آپ نے پورے کرنے ہیں، بجٹ آپ نے منظور کروانا ہے۔ جنرل فیض وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب زندہ ہیں نا جی، آج بھی زندہ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ رابطے پہ تھے کہ جناب ہمیں اس وقت ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن آپ سے بھی لڑائی کوئی نہیں، جو ماضی میں لڑائی ہوگی ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب سیاستدان، سارے سیاستدان اس کمپرومائزنگ کیفیت میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سیاسی فیصلے دیر پا نہیں ہوتے۔ جو سمینا بار بار کہتی ہیں جی کہ وہ راضی ہیں، وہ راضی ہیں، بھائی وہ تو ایک منٹ نہیں جیل میں رہنا چاہتے۔ یہ جو بہادری کا گن ہم نے بنائے ہوئے سب نے، صحافیوں نے مل کے، بڑے بہادر انسان ہیں جی، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ مجھے بالٹی لے کے میں عدالت میں پیش ہونے گیا تھا جب آپ نے پوری بالٹیاں سائڈ پہ کی تھی، ایسے کر کے بالٹیاں لہرائی تھی جی خان صاحب کی جان کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ میری گزارش، پھر آپ ایک دوسری طرف آپ کہتے ہیں مجھے جان کا ڈر ہی کوئی نہیں، مجھے کیا پرواہ ہے؟ ڈر نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ بندہ انہیں بالکل ہی وہ دیکھیں نا، ہم نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے۔ اچھا پھر آپ رونا کیوں رو رہے ہیں؟ جیل میں ہمیں سہولتیں نہیں ملتی۔ ایک تو آپ کہا کرتے تھے نا جی کہ میاں نوازی کا اے سی اتارو، میاں نوازی کا بیڈ واپس لو، میاں نوازی کی کھانا گھر سے کیوں آتا ہے بند کریں۔ آج آپ کہتے ہیں، آپ کی پریس کانفرنس ساری نکال کے دیکھ لیں کہ جناب ہمیں کھانا اچھا ملنا چاہیے، ہمیں بادام آج کل کم ہو گئے وہ زیادہ ملنے چاہیے، ہمارا بیڈ جو ہے وہ دوسرا لگنا چاہیے، ہمارا سارا کمرہ جو ہے اس کو ذرا بڑا کر دی جائے۔ حالانکہ ساری سہولتیں موجود نہیں ہیں خان صاحب کے واک کرنے کے لیے جو کوریڈور بنایا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی قید تنہائی نہیں ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، بیچ میں 2-3 دفعہ سختی اس طرح کی ہوئی ہے جو قید تنہائی والی، کہہ رہے لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ 2-3 دفعہ ہوئی ہیں خان صاحب کی۔ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نے کہا کہ 7 دن سے خان صاحب کے کمرے میں لائٹ نہیں ہے۔ یہ پورا جی کہا تھا نا، بیرسٹر گور صاحب مل کے باہر آئے، انہوں نے کہا جی کبھی بجلی نہیں گئی وہاں پہ۔ کس کی بات مانی؟ وہ پھر قاسم سوری نے بھی ایک شلی چھوڑی تھی کہ جی گیس چھوڑ دی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا وار ہے، اس پروپیگنڈا وار کو صحیح طریقے سے جناب پی ٹی آئی استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ شہباز گل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ امریکہ بیٹھے ہوئے صاحب اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، وہ وہاں سے لکھتے ہیں 105 تعداد ہو گئی، یہاں ہمارے صحافی دوست شروع ہوتے ہیں 105 ہو گئے، وہ کہتے ہیں 108 ہو گئے۔ بھئی ایک شخص جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، جو یہاں سے ویسے بھاگ کے پاکستان سے باہر چلا گیا ہوا ہے، بہادری آپ نے ان کی دیکھ لی تھی، ماشاءاللہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو کس طریقے سے چلا رہے تھے۔ جب تک سوشل میڈیا کے انفلوئنس کے نیچے پی ٹی اے رہے گی، پولیٹیکل فیصلہ نہیں کرے گی۔ آپ کی بات جو میں سمجھاؤں نا، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نا نواز شریف بن جائیں، جس طرح فروا نے پہلے یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ نہ بنے نواز شریف، آپ وہی چاہ رہے ہیں سر، وہ آپ چاہ رہے ہیں بالکل نہیں، نہ بنے نواز شریف۔ اچھا کیا کریں؟ آپ 5 چیزیں بتائیں اس وقت، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کلپ جو ہے نا خان صاحب کو دکھایا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کبھی سیاستدانوں کے راستے بند کرتا ہے؟ ہاں، کوئی کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں سر، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ لوگ ہیں بڑے ماضی میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ہمیشہ سیاستدانوں کے مابین مذاکرات ہوتے رہے۔ آپ کو پتا نواب رسول اللہ خان سب کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ اے این پی کی کتنی لڑائی تھی جے یو آئی کے ساتھ، ہمیشہ بیٹھے رہے۔ ایم کیو ایم کی کتنی لڑائی تھی، اطاعت کر کے الیکشن بھی لڑتے رہی کراچی کے اندر۔ سیاستدان طاقتور تبھی ہوتا ہے اور میڈیا طاقتور تب ہوتا ہے جب ہم اپنی لائن کراس نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی لائن کراس کرتے ہیں، ہم اپنی سپیس کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ لائن کون بناتا ہے؟ لائن سیاست بناتی ہے۔ ریاست کیا لائن بناتی ہے؟ میں آپ کو ریاست تو لائن آگے پیچھے بھی کر ریاست سکتی ہے، فوج نہیں ہے، ریاست وہ فیصلہ کر لے بھائی جان آج لائن یہاں نہیں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ریاست فوج نہیں ہے، ریاست آپ اور میں اور اس ملک کے عوام ہے۔ میں تو اوور آل بات، میں کسی ادارے کی اس ملک کے عوام نے 26 کروڑ عوام کا بنایا ہوا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ میرے گھر کے باہر رکاوٹ۔ سر آپ نے ابھی آزادی اظہار رائے کے چکر میں بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا، پکڑا گیا، بہت ہو رہا ہے نا پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا ابھی آپ مطیع اللہ جان چلیں،
لیٹ می پٹ ہز کیس ان فرنٹ آف یو. مطلب آپ کو اصل اعتراض یہ تھا نا کہ جناب اس نے جو ایک انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, آپ کو اعتراض اس پہ تھا, آپ نے آئس ڈال دی اس کے اوپر. مجھے ایک بات بتائیے, مطلب یہ ریاست کا یہ کام کرنے والا بالکل غلط ہوا, لیکن ساتھ ہم اس کو بھی کنڈیم کریں کہ متی اللہ جان ہو, نصر اللہ ملک ہو, سمینہ پاشا صاحب, آپ نے 128 بندے مار دیے, آپ نے رینجر کی گاڑی کے اوپر رینجر کی گاڑی چڑھا دی. سر کچھ تو خدا کا خوف کریں, ہم نے کرنا تو سر آپ اس کی سزا دیں نا. دیکھیں آپ اس کی سزا دیں. بالکل, مجھے نصر اللہ ملک سے اگر پرابلم ہے, دیکھیں میں نصر اللہ ملک صاحب کی گاڑی کے اندر ہیروئن ڈال دوں, یہ کوئی طریقہ اس کو بھی دیکھیں نا, اگر اس کی غلطی تو اس کو بھی غلطی کہا جائے گا کہ بھئی اس نے غلط کیا. لیکن ملک صاحب جب تک آپ اس غلطی کو ایڈریس نہیں کریں گے, بالکل کسی نے اس کو غلطی کی کسی ایک بندے نے اس مقدمے کو سپورٹ نہیں کیا جو متی اللہ جان کے خلاف ہوا. اس طرح کرنے سے جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, آپ اس کو ایکچولی اور سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے چند لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ میڈیا میں جو پروپیگنڈا لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, باقی سارے اسی چال میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی بندے مار دو. نہیں میں نے تو ایسا ہی ہے نا, شہباز گل کو میں نے کنڈیم کیا, مجھے اس نے بتائیں 100 افراد کا بولا, میں نے بہت مجھے بتائیں 278 بندے مارنے والا بندہ دنیا کے کسی ملک میں باہر رہ سکتا ہے؟ نہیں. لطیف کھوسہ صاحب جیل میں ہونے چاہیے کہ جو بندہ 278 بندے مار دے اور اس کے بعد بڑے آرام سے مزے سے تقاریر کرتا ہے, پھر اسے پوچھیں گے. سر گزارش دیکھیں, آپ نے ایک پینک پیدا کیا سوسائٹی کے اندر, آپ نے کیوس اچھا نہ 280 نہ 70 278 پتہ نہیں کہاں سے. دیکھیے جب اس قسم کا آپ ماحول بنا دیں گے, یہ سپیس میں آپ سے دیکھیں, میری فریڈم کسی کی جب ذات میں جا کے گھس جاتی ہے نا, وہاں میری فریڈم ختم ہوتی ہے. قدغن ہمیشہ دنیا میں وہاں لگتی ہے جہاں شتر بے مہار ہو جاتے ہیں. آج ہم کنٹرول چیزوں پہ رہیں, کام کے جی دیکھیں میرا کام فیکٹس بیان کرنا ہے. اب فرض کریں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا 24 نومبر, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آج جو شہباز شریف صاحب کا دور ہے یہ زیادہ خراب ہے یا خان صاحب کا دور؟ خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی تھا جیسا آج ہو رہا ہے. نہیں, زیادہ خراب کون سا؟ کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت بھی کئی لوگ آفیئر کیے جاتے تھے, آج بھی کیے جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگوں کو نوکری سے نکالا جاتا تھا, آج بھی نکالا جاتا ہے. کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں شاید اس طریقے سے میڈیا نہیں خان صاحب کے خلاف بات کر سکتا تھا. سر وہاں تصور بھی نہیں تھا یہ کہنا. آپ تصور کیجئے کہ شیخ رشید کے حلقے میں ایک رپورٹر سروے کر رہا ہے. میں ملک صاحب اختلاف کروں گا, آپ کے سامنے ایک اینکر بیٹھا ہے جو میرے کپتان کہہ کے خان صاحب پہ کتنی تنقید کرتا تھا, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پھر بھی آپ کو انٹرویو انہوں نے مجھے انٹرویو دیا, اور میرا پہلا سوال ملک صاحب آج آپ نا مریم نواز صاحبہ سے یا نواز شریف صاحب سے انٹرویو لے کے دکھا دیں. اچھا مجھے دیکھیں انٹرویو کو چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیے. حالانکہ آپ تو اس طرح اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح میں نے خان صاحب دیکھیں میری ایک منٹ میں آپ سے گزارش کروں. ناقد نہیں ہے پی ایم سر مجھے دو چیزیں میں آپ کو آج آپ سے عرض کر دوں, میڈیا انڈسٹری والوں کو یہ یاد ہونی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں پریس کانفرنس قوم سے خطاب کرتے ہوئے شروع کرنے والے عمران خان صاحب, انہوں نے یہ رواج ختم کیا کہ صحافی سامنے بیٹھ کے سوال کر سکیں. پہلی بار پریس کانفرنس آئی, ٹی وی پہ خان صاحب خطاب کیا کرتے تھے. مجھے بتائیے میڈیا کہاں چلا گیا؟ دوسری بات, اگر کوئی سن لیں, اگر دیانتداری, میری گزارش سن لیں سر, بعد میں ایڈ کر لینا, یہ بعد میں چیزیں ایڈ بھی کر لیں کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ پہلے پولیٹیکل لیڈر جو انٹرویو نہیں دیتے, بعد میں چیزیں. دیکھیں اگلی بات سن, انٹرنیشنل میڈیا پہ ہر صحافی کو انٹرویو دیے, انہوں نے سامنے بیٹھ کے بھی کیے. اگر ہم ترازو پکڑ کے بات کریں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں سے کوئی, میرا چیلنج ہے کوئی بندہ سامنے آ کے بتائے کہ جتنی کردار کشی 2009, 10, 11 سے لے کے 2018 تک آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس ملک کے اندر کسی کی نہیں کی گئی. آپ نے بھکاری, چور, ڈاکو, لٹیرے, جو کچھ کہا, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. بہت چھوٹی تھی اس وقت, آپ کو آئیڈیا ہی کوئی نہیں ہے. سر آپ مجھے بالکل نہیں, آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے یہ جو پروگرام آپ نے سنے تھے عجب کرپشن کی, سر یہ ملک صاحب ادھر نہ جائیے, یہ کیا عجب کرپشن کی غضب ادھر نہ جائے, چھوڑیں. وہ انڈسٹری چھوڑ چکے ہیں, اب چھوڑ دینا. میری دیکھیں گزارش ہوا نا اس ملک کے اندر, ہم نے اتنی بڑی کمپین کی, 2 پولیٹیکل پارٹیز کو, ایجنڈا کیا تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے اور عمران خان صاحب بھی قصوروار ہے. کرپٹ کہتی رہی ہے یہ ہم نے دیکھا. دیکھیں ایجنڈا اسٹیٹ کے پالیسی کی طور پر جس سیاستدان کی اس قدر کردار کشی ہوئی ہے نا, میں نے تو اپنی ہوش میں, جس میں سیاسی بھی مجھے ایک بتائیں, مثبت رپورٹنگ کی کال اس ملک میں کب ملی آپ کو؟ ایک منٹ مجھے صرف ایک ملک صاحب بتا دیں, ایک سنیں میری بات, ایک منٹ. دیکھیں نا, آپ کو مثبت رپورٹنگ کی کال ملی کہ جی مثبت رپورٹنگ ہوگی, پھر آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ سے 100 دن فروا سے میں چھیڑے. فروا کی باری. فروا, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے خیال میں فریڈم آف سپیچ اب زیادہ بہتر ہے یا پہلے زیادہ بہتر تھی خان صاحب کے دور میں؟ دیکھیں میں بھی بول رہی ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں, سمینہ صاحبہ بھی بول رہی ہیں,
बस मेरी नौकरी चली नसरुल्लाह मलिक साहब भी बोल रहे हैं आपने सुना है उन्होंने क्या आपकी नौकरी चली गई मगर आपकी जबान बंदी नहीं हुई है। मंसूर को फोन नहीं आया कि समीना मैं 10 नाम आपको ले देती हूँ जिनकी जबान भी बंद हुई और नौकरी भी गई है। ये जो जबान बंदी की हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इस पूरे एटमॉस्फेयर में खान साहब के दौर में भी हेडलाइंस बताई जाती थी कि इतने सेकंड से ऊपर आपने महंगाई की हेडलाइन नहीं चलानी, रोला नहीं डालना, सब मुस्बत है, सब अच्छा है की रिपोर्ट देनी है। आज के दौर में भी टू सम एक्सटेंट वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, आपने मेरे कप्तान का जिक्र किया, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके ऊपर डेफेमेशन के केस भी चले हैं। अब नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने भुगते भी हैं और वो जीते भी हैं, नौकरियों से भी गए हैं, ऑफर भी हुए हैं। चैनल मालिकान ने मेरी आंखों देखी स्टोरी है कि उनको 4 महीने नौकरी पे रखा कि आपने नहीं जाना, और वो कहते सर मुझे जाने दें क्योंकि आपका चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि खान साहब चैनल नहीं चलने देंगे, और वही हुआ। और फिर मैंने वो भी लोग देखे हैं कि जो बुला के मीटिंग्स में कहते थे कड्डो नहीं तो ऑन एयर नहीं जान दवांगे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये क्यों हुई हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए हुई हैं कि कुछ रेड लाइंस तो ज़ाहिरा इंस्टीट्यूट की हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। एक लाइन से ज़्यादा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आपके यहाँ पर SCO आ रहा है और आप उसके खिलाफ उसके मुस्बत रिपोर्टिंग के बजाय उसकी नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू कर दें, तो ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मैं तो नहीं करूँगी, कभी भी नहीं इस चीज़ को करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, खान साहब के बहुत सारे अदर पैरामीटर्स आर देयर। वो बहुत सारी सेल्फ क्रिएटेड रेड लाइन्स थी जिनको वो कहते थे फॉलो करो और फॉलो करवाओ भी। यहाँ पर बात आज़ादी राय से बहुत ऊपर की चली गई है। जब बेनज़ीर शहीद साहिबा के मुतालिक जो तस्वीरें फेंकी गई और सारा कुछ हो, उसका सोशल मीडिया नहीं था। मैंने वो बातें किताबों में पढ़ी हैं, बड़ों ने देखा होगा, आंखों ज़बानी या कुछ चीज़ें हमारे तक पहुंची हैं। आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करें और आप भूल जाएं, आपको 10 साल बाद वो ट्वीट मिलेगा। खान साहब ने अपनी पूरी कैंपेन जो है वो इंस्टिल की है थ्रू सोशल मीडिया। 2013 में खान साहब वजीर आजम ही होते अगर नवाज शरीफ साहब वोट लेके जीते ना होते, तो वो वजीर आजम बन ही गए थे इलेक्शन से पहले। उन्होंने जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं वो शायद नवाज शरीफ या जरदारी साहब को समझते हुए बहुत अरसा लग जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। टू मी, किसी सहाफ़ी पे हमला करना हो, किसी सहाफ़ी पे ज़ातियात के ऊपर ट्वीट्स की बम्बार्डमेंट कर देनी हो, उसके खिलाफ ट्रेंड चलाने हो, या फिर आप टाइमिंग देख के किसी भी दौरे के दौरान आप आ जाएं कैपिटल पे और कहें जी हम तो यहीं पर हैं। भाई आपने अगर एहतजाज करना है, धरना करना है, इवन आप दोबारा से वो 126 दिन भी रिपीट कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी और सपोर्ट है, तो उसका कोई टाइम, कोई वाकया कोई ऐसा हुआ हो कि जिसके ऊपर आपका बनता हो। अब जी खान साहब अंदर हैं और हमारी शर्त है कि जी सारे जो लोग अंदर हैं उनको बाहर निकालें। भाई उन्होंने थोड़ी बाहर निकालना, अदालतों ने निकालना। अगर वो बोगस केस कर रहे हैं तो वो भुगतेंगे। ठीक है। अगर खान साहब ने 9 मई नहीं किया तो वो क्लियर हो जाएंगे। 60 सेकंड में मैं 2 वाकयात आपको सुना दूं। बताइए। ये जो कहते हैं ना बड़े महज़ब अपने आप को कहलाते हैं, एक खातून हमारे पास प्रोग्राम करती थी, बाकायदा फ़ोन करके एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये क्या बकबक कर रही है, इसकी बकबक बंद करवाएं। आप मुझे बताइए क्या ये आज़ादी के ख़िलाफ़ कदगन नहीं थी? मुझे बुलाया गया इस्लामाबाद, वज़ीर इत्तलात की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने सामने बैठा के कहा भाई साहब आपके चैनल पे हमारी खबरें जो हैं वो कम चलती हैं। मैंने कहा जी कोई मिसाल दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लाइसेंस कैंसिल करेंगे। मैंने कहा जी कोई मसला दे बता दें, कौन सी खबर नहीं चलती? उन्होंने कहा जी वो नमल यूनिवर्सिटी में गए थे, खान साहब उनका खिताब नहीं चलाया था। मैंने कहा भाईजान 47 मिनट चलाया। वो परेशान हो गया, अच्छा चलाया तो हमें तो रिपोर्ट हमें ये दी गई है। उस ज़माने में भी ऐसे ही बुलाया जाता था। और ये जो जिस तरीके से ये अल्फाज है, मैं आपको इससे गंदे अल्फाज सुना सकता हूँ कि कहे जाते थे। ज़मान पार्क के बारे एक वाकया, ज़मान पार्क के बाहर जब खान साहब अभी अंदर नहीं गए थे, बाकायदा एक साहब बाहर निकल के पूछ रहे थे आप कौन से चैनल से, आप कौन से चैनल से, आप कौन से, अच्छा आप लेने थे आप आ जाए। मैं नाम भी चलते चले आपके प्रोग्राम में नाम भी चलते होता था, ये चलता आ रहा है। मरियम नवाज ने नहीं ARY के माइक हटवा दिए थे। मरियम नवाज के बताएंगे। मैं आपको एंकर का नाम भी बता दूं। बीने सलीम साहब हमारे पास प्रोग्राम करती थी, जितनी गलीज ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, फ़ोन करके कई दफ़ा कि इसका प्रोग्राम आज ही बंद करो। नहीं, अब वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनका PTV के ऊपर प्रोग्राम शुरू हो गया है और हम दुआ करते हैं वो सक्सेसफुल हों। नसरुल्लाह मलिक साहब थैंक यू सो मच। समीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक लेते हैं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।